अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान एहसन ज़िया। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता जो है वो एक ऐसे बारूद के ढेर पर खड़ा है कि एक चिंगारी भी जो है इसे धमाके से उड़ा सकती है। और अगर यहाँ कुछ होता है तो डेफिनेटली फिर इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि फिर एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी जंग की तरफ जो है हालात चले जाएंगे। और अगर ऐसे हालात चले जाएंगे तो फिर डेफिनेटली दुनिया का जो अमन है वो खतरे में पड़ चुका है। और आने वाले दिनों में अगर इस तरह की सूरत हाल जो है आगे बढ़ती है तो फिर आग के जो शोले हैं वो तेजी से मुख्तलिफ ममालिक को, मुख्तलिफ रीजन को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इस वक्त अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात जो ईरान के साथ नाकाम हुए पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद नाकाबंदी कर दी गई है पूरे मिडल ईस्ट की। और इस सूरत हाल के अंदर अब सिचुएशन ये है कि चाइना भी इससे डिस्टर्ब है, ईरान भी डिस्टर्ब है और बहुत सारे और ममालिक भी इससे डिस्टर्ब है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई जो है अमेरिका ने अपनी जारहाना पॉलिसी के तहत जो है उसको बंद करने का ऐलान किया है। इतलात यही है कि कुछ जहाज जरूर गुजरे हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो सिचुएशन जो है बहुत डेलिकेट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकला जा सकेगा, ये बाज़गश्त भी है कि अमेरिका और ईरान के पस पर्दा अभी मुज़ाकरात जारी हैं और शायद कोई अगला राउंड हो सकता है। वो अगला राउंड अगर होता है तो वो किस जगह होगा, क्या वो पाकिस्तान में होगा या किसी और जगह पर होगा, और क्या वाकई अमेरिका इन मुज़ाकरात के लिए सीरियस है? क्योंकि पिछले मुज़ाकरात के अंदर हमने जो एक चीज नोट की वो ये है कि इन मुज़ाकरात के जरिए अमेरिका को जो टाइम मिला, अमेरिका ने उस दौरान इस पूरे खित्ते के अंदर दोबारा से अपनी सिक्योरिटी को और अपनी जो आर्म्ड जो है या आर्मी की जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसने बड़ी बासानी के साथ पूरे के पूरे इस खित्ते के अंदर जो है खास तौर पर जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है उसकी नाकाबंदी कर ली है, जो कि पहले उसके लिए शायद इस तरह मुमकिन नहीं था। इस दौरान उसके पास ये मुमकिन हो गया और एक लेवरेज उसको मिल गया कि वो एक दबाव जो है वो डाल सकता है। क्या ये दबाव सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि ईरान को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर अमेरिका लाना चाहता है, या चीजें कुछ और हैं? बरतानिया के अंदर आज एक स्पीच हुई है उनके एक मेंबर की तरफ से, उनकी पार्लियामेंट के अंदर से, जिसके अंदर बड़ा खुल के ट्रंप को गैंगस्टर कहा गया है। और जो चार्ल्स हैं यानी उनके जो इस वक्त किंग है ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं, तो उनसे ये कहा गया है कि आप जाकर अमेरिका के अंदर मुलाकात ना करें ट्रंप के साथ। और इसे कहा गया है कि ये दुनिया के अमल के लिए सबसे ज्यादा खतरा खुद ट्रंप है या इजराइल है। तो अब इस सूरत हाल से कैसे निकला जा सकता है? अब रह गया पाकिस्तान। तो यहाँ सूरत हाल यह है कि इस वक्त जो आपका एक समझे कि रात का जो टाइम है 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद अगर आप बात कर लें तो 5 बजे के बाद जो खास टाइम होता है, पीक आवर उसको कहते हैं, उसमें बिजली की 2-2 घंटे की लोड शेडिंग जो है बाकायदा तौर पर शुरू कर दी। पेट्रोल पहले ही महंगा है, हालात आपके सामने है। इस सारे हालात के अंदर पाकिस्तान कैसे निकलेगा? क्योंकि पहले से जहां लोड शेडिंग है वहां पर यह भी कहा गया कि मार्केटें जो है उनकी टाइमिंग क्या होगी। स्कूलों के हवाले से जो आवर्स हैं वो बदल दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के जो हालात हैं वो भी आपके सामने। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी किस रुख पर जो है वो जाएगी, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा, पाकिस्तान का ताजर क्या करेगा? अगर रात 2-2 घंटे की लोड शेडिंग और उसके अलावा भी 10 बजे के बाद सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो है तिजारत जो है वो चल सकेगी? पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी जो है अपना एक जो इसका इम्पैक्ट है वो अपना बरकरार रख सकेगी? ये वो सारी बातें। और इस दौरान सबसे अहम सवाल फिर में आज यही है कि जो हमने सफारती कामयाबियों का एक ढंडोरा जरूर पीटा, मैंने जो ढंडोरा इसलिए कह रहा हूं कि हमने जरूरत से ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको पीटा है, नाकाम हुए, लेकिन इसको हम ट्रिकल डाउन क्यों नहीं कर सके, इसको ट्रांसलेट क्यों नहीं कर सके अपने इकोनॉमिक बूस्ट के अंदर? अभी तक हम क्यों नाकाम है? हम सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे की बात करते हैं, लेकिन उस दफाई मुआहदे से पाकिस्तान की कौम को क्या मिला है? कर्ज जो है आपका वहीं मौजूद है। अगर मैं बात करूं दुबई और अमारात की, तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। तो पाकिस्तान को इस सारी हेक्टिक एफर्ट के अंदर पाकिस्तान की कौम को क्या मिला? ये एक अहम सवाल है जिस पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू है मेरे पहले मेहमान अमाद असलम साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर तजियाकार हैं, इनके साथ बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है रहमान चंद साहब, ये इकोनॉमिस्ट भी हैं, इसके अलावा ये है कि बिजनेसमैन भी हैं, इनसे बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। और दिलावर चौधरी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, सीनियर तजियाकार हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, सहाफ़ी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे डॉक्टर हम्माद जो है अल-मशरिकी, हामिद अल-मशरिकी, उनसे बात करेंगे बैरून मुल्क से कि भी बाहर जो है इस वक्त क्या सूरत हाल है, यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है, और इंडिया इसके अंदर से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, अमाद साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी, टू स्टार्ट विद द कमेंट, जो हमारे जो मुज़ाकरात हुए, हमें
میں جو رول پلے کیا, آئی تھنک اس کو ہمیں ایک مثبت سمجھنا چاہیے, بیکاز ہسٹری میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ 47 ایئرس کے بعد کسی ملک نے ایران اور امریکہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو آمنے سامنے بٹھا دیا. اور ہم جب مذاکرات کی ناکامی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جنگ کی حالات میں بھی کمیونیکیشن ختم نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے تو ایک فرسٹ راؤنڈ آف ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوا آفٹر 47 ایئرس. نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ سے وہ آئے کئی مائل سے, پھر ایران والے آئے بیٹھے, وہ ان کی بات نہیں مانی, انہوں نے ان کی بات نہیں مانی, وہ اٹھ کر چلے گئے, یہ بھی چلے گئے. تو کامیاب مذاکرات کیسے ہوئے؟ کامیاب اس طرح کہ آپ یہ تو ضرور ہے کہ ہم نے بلاد بچھائی, ہم نے ان کو موقع فراہم کیا, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو کامیاب مذاکرات کیسے کہہ سکتے؟ دیکھیں آپ نے ایک آئس بریک کی جو کہ 47 ایئر سے نہیں ہو پائی تھی, کوئی دنیا کی بڑی طاقتیں نہیں کر سکی تھی. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے مذاکرات میں ڈپینڈنسی خالی یو ایس اور ایران کی نہیں ہے. چائنا بیک سٹیج پہ بیٹھ کے فل ڈپلومیسی پلے کر رہا ہے. اسرائیل جو کہ ایک بہت بڑا درد سر بنا ہوا ہے دنیا کے لیے, وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے اس مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہا تھا, اور اس نے کیا بھی. اس نے لیبنان, جس نے ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ اس نے لیبنان میں بہت تیز اٹیک کر دیا. سو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, جی سی سی ورسز ایران ایک اور اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اتنی ملٹی ڈسپلن ملٹی پرونگ قسم کی جو ڈپلومیٹک ایشو ہے, یہ جسٹ ناٹ سمپلی ایران ورسز یو ایس. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور اس موقع پہ جانا کہ جے ڈی وینس نے یو ایس چاہ کے بیان دیا ہے کہ ہم موسٹ آف دی ہماری جو نکات تھے اس پہ ہمارا اتفاق رائے ہو گیا تھا. تو یہ آئی تھنک بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے. اور آپ ابھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, آپ ایکس پہ جا کے مختلف نیوز ایجنسیز یا انفلوئنسرز کے انالیسس پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دس از فار فرام اوور, نیگوشیشنز آر فار فرام اوور. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. امریکہ کے لیے آپ بے شک امریکہ کی اس وقت آئل پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن بیکاز آف دا بلاکیج آف اسٹریٹ آف ہارموز انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل گیس پرائس $150 سے شوٹ کر چکی ہوئی ہے. یو ایس کے اپنے ریٹیل سٹورز میں اس وقت $4 پر گیلن سے اوپر کی پرائس ہے. تو یہ اکنامک امپیکٹ یو ایس بہت پبلک فیل کر رہی ہے. اور تب ڈومیسٹک جو اوپینین ہے دیٹ از ریئلی ہرٹ اگینسٹ. ٹھیک ہو جہاں صاحب, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ناظرین, میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم حامد صاحب سے بات کر لیں, ڈاکٹر صاحب سے, اور دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا سچویشن ہے, اور پھر میں اپنے گیسٹ کی طرف آؤں گا. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی احسن بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے اسٹیج جو ہے وہ بالکل سیٹ کی, وہ آئے, مذاکرات ہوئے, لیکن مذاکرات ناکام ہوئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ناکام ہو گئے, کیونکہ پھر وہ بھی چلے گئے اور یہ بھی چلے گئے. ہماری ایک ایفرٹ اپنی جگہ پر, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ذرا بتائیے گا کہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں. بڑی ڈیلیکیٹ سی سچویشن ہے, اور امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر, کیونکہ میں نے آج ان کے ایک ممبر جو ہیں آپ کے یورپ برٹن کے جو ہیں پارلیمنٹیرین, وہ اس کو گینگسٹر کہہ رہے تھے ٹرمپ کو, اور بڑا سخت بیان دیا. اور انہوں نے کہا جی جو ہے چارلس ہیں وہ جو ہے امریکہ جائیں, ایک تو وہ کہتے جانے نہیں چاہیے, دوسرے اس سے ملنا نہیں چاہیے. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کے حساب سے تو گینگسٹر ابھی اس نے ایک نرم لفظ استعمال کیا ہے. ہم تو یہاں پر انگلینڈ کے اندر ٹو بی ویری آنیسٹ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی گینگسٹر سے بھی بڑی چیز ہے جس کی بلی کر رہا ہے پوری دنیا کو, چائنا کو اور ایران کو اور سب ممالک کو جس انداز میں. یہ بڑا خطرناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی یہ بڑا اعزاز تھا کہ ہم ان کو اس حد تک لے آئے, ٹاکنگ ٹیبل کے اوپر لے آئے, سب کچھ کر لیا. دوسری جانب بالکل یہاں پر یورپ کے اندر بڑا شدید ایک تحفظات ہیں کہ جو کنگ چارلز ہیں وہ اپنا, ان کے دورے کی ٹائمنگ ایسی بن رہی ہے جس کے اندر انہوں نے ان کو ملنا ہے اور سارا پروٹوکول اور سارا کچھ ہے. لیکن پریزیڈنٹ آف امریکہ اس انداز میں اپنی اہمیت اور اپنا وقار کھو چکے ہیں انگلینڈ اور یورپ میں, بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اور ایک چیز ہے آپ کو اور بتاتا چلوں, وہ یہ کہ اگر بات کی جائے پورے سینیریو کی تو اس کے اندر امریکہ کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی طاقت اس وقت کھڑی نہیں ہے, سوائے اسرائیل کے, جس نے خود امریکہ کو اس دلدل میں گھسایا ہے. ورنہ تو امریکہ کا بنتا ہی نہیں تھا اس وقت اس جنگ میں آنا یا جنگ کرنا. جو حالات ہوئے کہ پوری زائنسٹ لابی کے زیر اثر ساری جنگ ہو رہی ہے, اور یورپ اب اس کے اندر کسی بھی صورت اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا.
अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त आपने यूरोप की बात की, वैसे एक तो मजमूई तौर पर अवाम का रद्द-ए-अमल कैसा है, दूसरा इजराइल के हवाले से क्या सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं ब्रिटेन के अंदर? अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिटेन के अंदर अब जो मीडिया है और सोशल मीडिया है जितना एडवांस हो गया है, जितनी चीजें लोगों तक एक्सेस है, जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? मेरा ख्याल है हमारा जी। लोग ये जान रहे हैं कि असल में जो गासिब है वो इजराइल है, बच्चों है। आपको डॉक्टर साहब थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कीजिएगा, हमें थोड़ी आपको सुनने में ना हमें जरा प्रॉब्लम आ रही है। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? नाज़रीन मेरा ख्याल है हमारा उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया और मैं चलता हूँ इस वक्त चांद साहब की तरफ। चांद साहब इकोनॉमी को किस तरह इस वक्त देख रहे हैं? कोई बड़ा धचका देखें, अभी इस वक्त 2-2 घंटे की बकायदा ऑफिशियल लोड शेडिंग जो आपका पीक आवर्स शुरू हो गए हैं। वैसे भी दिन में इस वक्त लोड शेडिंग भी हो रही है, गैस की भी हम शॉर्टेज देख रहे हैं, बिजली भी महंगी होने जा रही है, पेट्रोल भी महंगा है, तो कैसे सर्वाइव करेगा आम पाकिस्तानी? तो चलो मुझे समझ आती है, आप जो है जो बिजनेसमैन है या ट्रेडर कम्युनिटी है, ये किस तरह देख रही है? तो पहले तो एक होलिस्टिक व्यू है एज टू विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। हम लोग आइसोलेशन में तो है नहीं, वी डोंट लिव इन आइलैंड, वी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है। जब एक इकोनॉमिक रिसेशन और स्लो डाउन होगा और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो होगी और उससे आपकी जीडीपी की ग्रोथ भी मुतासर होगी, और उसी लिहाज से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब आपके बिजनेसेस श्रिंक होंगे, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होगी। जब ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑब्वियसली बुनियादी तौर पे आपके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, व्हाट आई बिलीव इज के इट्स अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, और जो कि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व कर लेगी। रीजन बीइंग के नोट दैट वी वर ऑलरेडी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, अभी आज से कुछ अर्सा पहले भी कोई हम बेहतर पोजीशन में नहीं थे। अगर मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले वजीर आजम साहब ने मुख्तलिफ 1-2 मौकों के ऊपर रिलीफ फराहम करके कुछ यूनिट्स कम किए थे, लेकिन जिस इंतहा की हमें कमी चाहिए थी, जो हमने उनको दरख्वास्त की हुई थी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, जो हमारी एक्चुअली इम्पेयर कर रही है हमारी ग्रोथ को और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो उस तरीके से रीजनली कम्पेटिटिव हम नहीं रहे, वो मुमकिन नहीं हो पाई। तो हम तो पहले से ही इनकम्पेटिटिव हैं, और जब आगे फर्दर जब ये शौक्स आएंगे तो हमें मुतासर तो करेगी, लेकिन जितना बाकी दुनिया को करेगी उस लिहाज से हम शायद उतना नहीं करें। अच्छा, बाकी मेरा पॉइंट यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है, बाकी दुनिया जो है, अगर यूरोप की बात करें या बाकी दुनिया की बात करें, वो हमसे अगर पर कैपिटा इनकम में भी बहुत आगे हैं, उनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है, चले वो तो उनके ऊपर तो आएगा। हम तो ऑलरेडी हमारी जो सूरत हाल है, 10 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे नीचे खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, इंडस्ट्री हमारी मोस्टली जो है पाकिस्तान से शिफ्ट हो चुकी है, जो है वो जिस तरह चल रही है सबके सामने है, तो हम कैसे ये शॉक बर्दाश्त कर सकें? सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये हम कर लेंगे, क्योंकि अगर आप उसको फिगर्स के लिहाज से देखें ये इतनी एग्रीव्ड सिचुएशन नहीं है, और दूसरी बात है कि इट्स नॉट इन परपेचुइटी, ये कोई हमेशा के लिए ज्यादा फॉर लॉन्ग टर्म ये मतलब आप मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे में, मेरा पॉइंट ये है सर, मैं जिसे आप शॉर्ट टर्म कहते हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप मुझे मेरी बात को मुकम्मल होने दें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपकी इस जियोपॉलिटिकल और एक रीजनल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से जो आपकी सिचुएशन चेंज होने लगी है, जिससे आप देखेंगे जो आपकी पोर्ट एंड शिपिंग की जो एक इंडस्ट्री है वो दोबारा से एक रिवाइव होने लगी है। कैसे? सर हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, इट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग, इट्स हैपनिंग एट दिस वेरी मोमेंट। अगर नाकाबंदी होती है, मेरा पॉइंट है सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इफ यू वुड चेक द रिकॉर्ड स्टैटिस्टिकली कि जब से ये आगाज हुआ है फ्रॉम 1st of March अंटिल एज ऑफ टुडे, हमारी जो पोर्ट्स हैं, जो 3 पोर्ट्स हैं, आपकी केपीटी होगी, पोर्ट कासिम होगी और ग्वादर पोर्ट होगी, उन्होंने कितनी ट्रांसशिपमेंट्स को हैंडल किया? उसमें एक वजह ये हुई ना कि वो जो ऑयल था पाकिस्तानी झंडों वाला आ रहा था। अब जब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है तो इसका मतलब है जहां दुनिया बाकी को उनका मसला आएगा तो पाकिस्तान को भी तो आएगा ना। नहीं सर, आप ये देखिए, मैं आपको पहले अर्ज कर रहा हूँ कि वो ट्रांसशिपमेंट्स थी, वो ऑयल शिपमेंट्स या ऑयल कार्गोस नहीं थे। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने नाकाबंदी की है, वो नाकाबंदी उन्होंने ये नहीं कर दी कि जो पूरे रीजन के अंदर जितनी वो जो ट्रेड है और वो जो 2 and 4 था वो मुतासर होगी, वो कुछ ना कुछ हद तक चलेगी, बिकॉज अदरवाइज जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो दे कुडंट बी एबल टू सर्वाइव ऑन देयर ओन, सो दे नीड टू हैव दैट पोर्ट लिंक जिसके थ्रू वो अपनी ट्रेड करें, और वो अलाए हैं
کس کے؟ USA کے. تو ان اینی کیس وہ والی تو ہونی ہے. اور پھر جو پوری اس ریجن کی اس خطے کی میرا پھر پوائنٹ بتا دیں کہ قطر اور آپ کا UAE یا ایون جو ہے سعودی عربیہ اگر وہاں سے جہاز چلیں گے پاکستان کے لیے تو راستے میں کوئی ان کو روکے گا نہیں. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہاں سے چلیں گے اور ان ممالک کے چلیں گے تو ان کو کوئی نہیں روکے گا. یہی تو میں جناب کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو آپ سن رہے ہیں اور وہ جو ابھی گفتگو میں آئی ہے they are very specific. The only those shipments and the ships جو کارگو شپس وہ والی ہیں جو ایرانین پورٹ سے آنی ہیں ان کو بیسکلی بلوکیٹ کرنا ہے انہوں نے USA نے. اور جو مثال کے طور پہ چائنا کی جو سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے پوری دنیا میں تمام ممالک کا, اور اسی لحاظ سے جو یورپین کنٹریز ہیں جو نیٹو الائز ہیں USA کے, اور اسی لحاظ سے ان کا ایرانین کے ساتھ بھی ایک اچھا ایک کورڈیل اکنامک ریلیشن شپ ہے, ان کی تو جو شپمنٹس ہیں ان کو تو کوئی روک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا دلاور سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی مخدوش سچویشن نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ one should be very progressive. میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ by end of this year انشاءاللہ your countries and your country's progress overall is going to be completely changed. اچھا دلاور صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اس میں ایک میں نقطہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے. امریکہ نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی یعنی جتنے بھی جہاز وہاں سے گزریں گے جو ٹیکس کی صورت میں بھی ایران کو اگر پیمنٹ کریں گے تو ان کے بھی جہاز ہم روک لیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ ایران کے پورٹ سے جو جہاز وہ تو روکیں گے ہی ان کو. انہوں نے کہا جی گلف کنٹریز کے اندر سے بھی جو آئیں گے اور اگر ایران کو وہ بتا دیتے ہیں وہ بقول ان کے تو ہم ان کو بھی روک لیں گے. دیکھیں اس وقت یہ دیکھیں کہ کون سے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں ان بلک. چائنا کو ضرورت ہے اس کے ہوں گے, وہ تو ایک گزر گیا آج, کسی نے نہیں روکا, 4-5 جہاز اور بھی گزر گئے ہیں جو ہماری انفارمیشن ہے انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو. دوسرا پاکستان تو کہیں بھی ٹیکس نہیں دے رہا یا کوئی ٹول نہیں دے رہا, اس کو ایران نے بھی اجازت دی ہوئی ہے اور گلف کنٹری سے اس کے جو شپمنٹ آ رہی ہے آئل کی ٹینکرز کی سے وہ بھی اسی طرح بحال ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو بھی کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے. تو یہ اس کو ٹرمپ صاحب کو اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ آیا انہوں نے چائنا کو جانے ایران سے چائنا کو جانے والے جو آئل ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے یا کیا کرنا ہے, اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں ہے. ان کو کلیئرٹی نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. اس وجہ سے اب تک کی اطلاع کے مطابق کم از کم 6 آئل ٹینکر جو ہیں وہ ادھر سے گزر کے اپنی اپنی منزلوں کو جا چکے ہیں. سب سے پہلا چائنیز کا. اچھا انٹرپشن کی معذرت. جی اس سے پہلے پر ڈے 130 کے قریب جہاز جا رہے تھے وہاں سے گزرتے تھے, تو اب اگر 6 جہاز گزریں گے اس کا مطلب موسٹلی تو وہیں پہ ہیں. دیکھیں جب آپ ایک اعلان کرتے ہیں بلاکڈ ہے سارا کچھ ہے, اس کے بعد کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح تو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک وقفہ تو آتا ہے جس کو انٹرپشن کہتے ہیں, پھر اس کے بعد چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا. ٹھیک ہے نا. ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا جو 6 جہاز جو گزرے ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں روکا گیا تو وہ گزرے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سارا مذاکرات ہیں ان کے ڈائنامکس کیا ہیں, ایک پورا ایٹماسفیئر کیا ہے, اس کا ایک پورا جو ساری صورتحال وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ اطلاعات موجود ہیں. امریکن عہدیدار بھی کہہ رہے ہیں اور امریکن میڈیا بھی کہہ رہا ہے, اور ایران نے تو اسی دن اعلان کیا تھا کہ مذاکرات جاری رہیں گے. اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں, ضروری نہیں کہ جو بڑی پارٹیز ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہی بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور کہ جو جے ڈی وینس تھا اس نے جو اناؤنس کیا پاکستان کے اندر, تو سب سے پہلے اس نے یہ نہیں کہا کہ فیلڈ, ٹھیک ہے نا, نیگوسیشن. اس نے کہا کہ گڈ نیوز از, جو اس نے شروع کیا اس نے کہا کہ ویری سیریس لیول آف ٹاکس ہیلڈ. تو ایک یہ گڈ نیوز اس نے پہلے سنائی. پھر اس نے کہا انفارچونیٹلی وی couldn't reach an agreement. تو وہ ایگریمنٹ اس طرح نہیں ہوتا, اس کی ایک پولیٹیکل کوسٹ بھی ہوتی ہے, لوگوں کو اپنے اپنے لوگوں کو بتانا بھی ہوتا ہے, دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور لگانے کے اور ہوتے ہیں. اچھا CNN جو ایک بڑا ادارہ ہے امریکہ کے اندر, اس نے فیلڈ ٹاکس لکھا اس کو. نہیں دیکھیں میں بھی اور کوئی بھی اس کو فیلڈ نہیں کہہ رہا, کوئی ایون جے ڈی وینس نے بھی اس کو فیلڈ نہیں کہا, ایرانینز نے بھی اس کو فیلڈ نہیں کہا. وہ تو کوئی ناکام نا, معاہدہ تو نہیں ہوا کوئی. معاہدہ جو ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ. اچھا اس میں میں چاہ رہا ہوں, ہمارے یہاں پر کہا گیا کہ جناب ایک پوائنٹ رہ گیا تھا جس کے اوپر ہونا تھا ایٹامک والا سارا, اور پھر یہ باتیں امریکہ کی طرف سے بھی کی گئی. لیکن جو عباس اراغچی صاحب جو ہیں ان کے وزیر خارجہ, ان کا آج کا بیان یہ ہے کہ یہ معاہدہ اس لیے نہیں ہوا کہ امریکہ کی ڈیمانڈز بہت زیادہ تھیں. اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ ڈیمانڈ, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ڈیمانڈز بہت زیادہ تھیں اس لیے نہیں ہو سکا. تو ہم امریکہ کی جو سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں وہ اور ہے, ہماری اور ہے, عباس اراغچی صاحب کچھ اور کہتے ہیں.
یہ شروع سے ایسے ہو رہا ہے کہ ان کا بیان کچھ اور ہوتا ہے, ان کا کچھ اور ہوتا ہے, تو ہم شاید تھوڑا ٹلٹ رکھتے ہیں, یا ہمارا رجحان یہ ہے کہ جو امریکنز نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. ایران کہہ رہا ہے کہ ایک ڈیمانڈ نہیں تھی, ان کی ڈیمانڈز ہی بہت زیادہ. نہیں دیکھیں ایران احسن یہ بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ ایک نشست میں 47 ایئرز کی جو رفٹ ہے وہ آپ اس کو نہیں سمیٹ سکتے, پھر ان کی بھی بات مان لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک سموک سکرین کریٹ ہوتی ہے جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں, میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے. اگر فوراً مذاکرات ہوتے تو یہ امریکہ کی سیاسی صورتحال کے لیے, جے ڈی وینس کی یا ٹرمپ کے لیے تو بہت ایک ون ون بڑی زبردست سچویشن ہوتی, بلکہ ون ون سے بھی بڑھ کے ہوتی. لیکن ایرانینز جن کے $270 بلین کا ابھی تک جو ڈیمیجز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں, اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ابتدائی ہیں, آگے چل کے کیا ہوگا وہ بھی اتنے زیادہ, اور عوام نے جو سیکریفائسز کیے ہیں ان کے ڈیتھ ٹول بھی, شہادتیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو ایک پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ فوری جا کے آپ 47 سال کے بعد ڈائریکٹ ملیں اور مذاکرات کر لیں, اس طرح نہیں ہوتا, اور ایسا ہوا بھی نہیں. اب یہ باتیں جو ہیں یہ دونوں طرف سے آ رہی ہیں کہ جی مذاکرات تو ختم نہیں ہوئے. ایرانینز نے تو سب سے پہلے جو ان کی گورنمنٹ نے جو ٹویٹ کیا کہہ لیں یا جو بھی انہوں نے جو سامنے لائے وہ یہی تھے کہ ٹاکس ول کنٹینیو. اور اب یہ خبریں بڑی زور پکڑ رہی ہیں کہ شاید پرسوں ہی یعنی تھرسڈے کو یا نیکسٹ ویک کے کسی دن میں جو ہے وہ ٹاکس, ہائی لیول ٹاکس دوبارہ ہو جائیں اس کا. اور یہ بھی آ رہا ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ دے آر کنٹینیوسلی انگیجڈ ان نیگوسیشنز اسلام آباد کے اندر. اچھا یہ جو انگیج تھی نا پہلے, یہ تو جب جو پاکستان میں ٹاکس نہیں بھی ہوئی تھی نا تو انگیج تو پہلے سے سارے ممالک اس میں تھے, یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. اسی طرح ٹاکس ہم ان کو کہیں گے نا کہ ڈائریکٹلی امریکہ اور اس کے درمیان میں بات یہ ہوا کیا ہے. دیکھیں ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک نئی چیز انڈکٹ ہوئی ہے ایران کی. جب آپ پہ ایک پریشر آتا ہے کہ جناب اپنے میزل پروگرام بھی ختم کر دیں, اپنے جوہری ٹیکنالوجی بھی چھوڑ دیں, سارا کچھ کر دیں, تو ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ ایک چیز یوز کرتے ہیں, دیٹ از آپ. ٹھیک ہو گیا. عباس آپ کی طرف آؤں گا, مجھے یہ بتائیے گا اس وقت اسلم صاحب کے کس طرح دیکھتے ہیں اب آگے کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں ریزیوم کروں گا پچھلے کمنٹ سے کہ سب سے پہلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یو ایس کی ڈومیسٹک پالیٹکس اس وقت کدھر کھڑی ہے, ان ڈومیسٹکلی کیا پریشر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس فیس کر رہے ہیں. امریکہ میں وہ سارے اوپینین میکر جو ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن جتانے میں سرگرم تھے, جس میں کارل ٹکرسن کہہ لیں, میگی کیلن کہہ لیں, اوون کہہ لیں, اور ایک اینا کوسکی ہیں جو بڑے پرو ریپبلکنس تھنک ٹینک تھے جنہوں نے کمپین کی, اینٹی وار کمپین کی ٹرمپ کو, اور ایک لبرل ووٹ اور ایک سیکولر ووٹ ٹرمپ کو دلوایا جسے ٹرمپ سوئنگ اسٹیٹ ہی جیتا. وہ سب اس وقت ٹرمپ کے اگینسٹ, اس جنگ کے اگینسٹ, اور نہ صرف جنگ کے اگینسٹ بلکہ اسرائیل کے اگینسٹ کھلا بول رہے ہیں. ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ نو کنگز پروٹیسٹ میں 8 ملین لوگوں نے یو ایس اور یورپ میں مارچ کیا. یو ایس میں اپوزیشن لیڈر جو برنی سینڈرز ہیں جو کہ بڑے سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہیں, انہوں نے اس کو لیڈ بھی کیا, اور منیاپولس میں اور ایک ملینز آف لوگوں کا سمندر تھا. اور اس کی ٹائمنگ اس وقت ایسی ہے کہ ود دا نیکسٹ فیو منتھس مڈ ٹرم الیکشن یو ایس میں آ رہے ہیں. مڈ ٹرم الیکشنز میں اگر سینٹ اور کانگریس میں جو تھن میجورٹی ریپبلکنز کی اگر وہ لوز کر جاتے ہیں تو ٹرمپ گورنمنٹ ول بی ان ٹربل. سو یہ سب پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کو ہے, جس کو دیکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیر لاٹ آف پریشر آن ٹرمپ گورنمنٹ کہ وہ نیگوشیشنز کو ختم کرے, جنگ کو جلدی ختم کر سکیں. سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹرنیشنل فریم ورک میں آپ نے یو کے پرائم منسٹر کی بات کی, ویدر اٹس پرائم منسٹر آف اسپین, آج اٹلی کے پرائم منسٹر نے بڑا سخت بیان دیا. سو پوری یورپین میجر پاورز بھی ولنگ نہیں ہے جنگ کرنے کے لیے, اور جی سی سی کنٹریز کا تو آپ نے حال دیکھ لیا ہے کہ کسی نے اس نیگوشیشن کی مخالفت نہیں کی. تو رائٹنگ آن دا کارڈز کہ یہ جنگ انشاءاللہ کس طریقے سے رکنے ضرور جا رہی ہے. ایک نوٹوریس کریکٹر بیچ میں ہے اسرائیل, جو کہ اس وقت جو ہے وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے لبنان میں اٹیک کر کے. آئی تھنک دیٹ از دا مین کوسچن جو بھی لیفٹ ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا از کمیٹڈ ٹو اینڈ دس وار. اچھا وہاں صاحب ابھی چند صاحب نے بات کی کہ پاکستان جو ابھی اکنامک کرنچ جو آئے گا یہ تھوڑا شارٹ ٹرم ہوگا, امپیریل ہوگا, ہو جائے گا, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہوگا؟ میں تھوڑا سا اس چیز پہ میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے. وہ کیا بیکاز پوائنٹ آف ویو یہ اس لیے ڈفرنٹ ہے کہ یس مے بی ایک شارٹ ٹرم امپیکٹ ہے, ہم
ایک کیا کہتے ہیں ہاسٹیلیٹی کمپین کے ذریعے ہم اس کو شارٹ ٹرم پہ تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بٹ اتنی آئل پرائسز جو گیپ جو آیا یہ ہماری انڈسٹری کے لیے اس کو جو ہے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے. آلریڈی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے علاوہ کوئی انڈسٹری ایز سچ خاص ایکسپورٹ نہیں کری, ہم نے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کی طرف نہیں گئے, تو جو ہمارا تھوڑا بڑا مارجن ہے وہی لوز ہو جائے گا. ہاں انڈائریکٹلی امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے پازیٹیو کہ ہمارا سب سے بڑا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا ہمارا امپورٹ بل ہوتا تھا جو کہ 25 سے 30 بلین ڈالر کے اینول ہوتا تھا, وہ اگر ہم اس کو کنزمپشن کو کم کر لیتے ہیں تو اٹ ول کریٹ این امپیکٹ. لیکن جو پریشر ہے ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگی ہماری, وہ کم ہو جائے گی, وہ تو گیپ کم ہو جائے گا, گیپ کم ہو جائے گا. دوسرا جو اب ہمارے جس طرح ہم نے نہیں گیپ تو بڑھے گا نا اگر ایکسپورٹ ہو رہی, گیپ بڑھ جائے گا اور جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بڑھ جائے گی. لوگوں نے اپنی ایک 30,000 روپے کی تنخواہ پہ کام کرنے والا اس نے تو دفتر جانا ہے, اس نے تو اپنے گھر بجلی کے بل پے کرنے, اس نے گیس کا بل پے کرنا ہے, تو وہ لوگ جن کی آپ 10 کروڑ لوگوں کی بات کریں وہ کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے, یہ بہت چیلنج ہے. اچھا انہوں نے ایک بات کی کہ جناب ان کو کچھ عرصے میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس سے بہت فائدہ ہوگا, پاکستان کی اکانومی بڑی مضبوط ہو جائے گی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا وہ نقطہ نظر کس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی, آپ کو لگتا ہے ایسے ہو جائے گا؟ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اپنے کولیگ کے ساتھ بھی اور باقی پروگرامز میں بھی کہ قومیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرتی ہیں. جب قومیں کے پاس کیپیسٹی ہوگی نہیں تو وہ مواقع کا فائدہ کیوں اٹھائیں گے, کس طرح ملیں گے؟ ٹھیک ہے جنگ ختم ہوگی, حالات بہتر ہوں گے, ہمارے ڈپلومیٹک جو حالات ہیں GCC سے بہتر ہو جائیں گے, ہوپفلی ایران سے بہتر ہو جائیں گے, مے بی سینٹرل ایشین ٹریڈ یہاں سے شروع ہو جائیں, بڑی پازیٹیو باتیں کریں. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کنٹریبیوٹ کیا کریں گے. ویتنام جیسا ملک ہم سے بہت دیر بعد اکنامک کھڑی کی, اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ایکسپورٹ کرتا تھا, اس کے بعد وہ ویلیو ایڈڈ گڈس میں آ گئے, وہ ون آف دا الیکٹرانک گڈس کے بڑے ایکسپورٹر ہیں دنیا میں. لیکن ہم آج تک ٹیکسٹائل میں کھڑے ہوئے ہیں. انڈیا نے اپنی IT انڈسٹری $150 بلین جتنا ہمارا قرضہ ہے اس کا اینیول ریونیو اس کے IT ایکسپورٹ کا لے گئی ہوئی ہے, اور ہم اس وقت 3 سے 3.5 بلین ڈالر کے قریب کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈ نہیں کی. قومیں اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. اب میں انڈیا کی مثال دے رہا تھا, جب 2003-4 میں when I went to US to study, میری یونیورسٹی کے آدھے پروفیسرز انڈینز تھے. اس زمانے میں وہ لوگ 500 سے 1000 کے قریب ٹیکنیکل میجرز کی PhD پروڈیوس کر رہے تھے, اور پاکستان 50-60 PhD سال کی پروڈیوس کرتا تھا. اور آج دیکھیں وہ ان کی ایکسپورٹ کہاں کھڑی ہے, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ان کی فیکلٹی ہے, ٹاپ انٹرپرینیورز ان کے ہیں, اور ان کی جو گوگل جیسی کمپنی میں سندر پچائی کا نام لے لیں, اور آپ ڈفرنٹ کمپنیز کا نام لے کے ان کے ایگزیکٹو وہ ہیں. تو ایک جرنی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے کیپیسٹی بلڈ نہیں کی. مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جو پاکستان جو ڈپلومیٹکلی اچھا رول پلے کر رہا ہے اس وقت, جو ماننا پڑے گا, اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے نیشن وی آر ناٹ ریڈی. نہیں ریڈی. جی ہو گیا. چاند صاحب اس میں آپ کی طرف پھر آؤں گا. مجھے یہی والی بات سمجھنے کی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہے کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی تو پھر آپ کا جو بل ہے اس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, امپورٹ زیادہ کرنی پڑے گی, ایکسپورٹ ہے نہیں اس طرح. پھر دوسری بات ہے کہ چائنا کو اگر آپ دیکھیں اس کی ترقی کے, تو اس کے پیچھے ان کے SMEs ابتدا میں انہوں نے اس کو ایک پورا جال تھا, پھر وہاں سے ان کی انڈسٹری کے بڑی انڈسٹری اس میں نکلی اور پھر پوری دنیا پہ چھا گئے. ہمارے یہاں SMEs تباہ ہو چکے ہیں, اور جو آپ کی باقی انڈسٹری ہے اس کی بھی سچویشن ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بھی بڑھ رہا ہے. کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ سال بعد کے یا 8 ماہ کے بعد یا چلے 1.5 سال کے بعد پاکستان کی اکانومی کھڑی ہو جائے گی؟ سر ہر ٹائم کے نا اپنے نئے لوزرز ہوتے ہیں اور نئے ونرز ہوتے ہیں, اور ایک چیز ہوتی ہے اڈیپٹیبلٹی, کہ آپ اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے کیسے اڈیپٹ کرتے ہو, اپنے بزنسز کو موڈیفائی کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں. جہاں تک میں جس لحاظ سے بات کروں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کچھ چیزیں ہونی ہیں پاکستان کے اندر جو نظر آ رہا ہے کہ بڑی جلدی ہوں گی. سب سے پہلے یہ کہ آپ کی جو بلو اکانومی کا شیئر ہے آپ کی GDP کے اندر وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی اس کی اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ پریویسلی ان لاسٹ مینی ایئرس کہ اس کی کنٹریبیوشن آپ کی GDP کے اندر کتنی تھی, اور ابھی جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 1 مارچ آنورڈز جو اس کی آپ کی GDP کی اکانومی, اس کے بعد آپ کی جو ایویشن انڈسٹری, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک نیوز تھا جس کے اندر آپ کی جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک ریکمنڈیشن ملی ہے فرام انٹرنیشنل ایویشن ایسوسیشن for the outstanding work that they have done in this conflict. So the thing is کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں کسی ایک ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہیں. آپ کے ساتھ کچھ ایک معاملات ہوئے تھے جو شاید میرے خیال سے آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ تھے کہ جب آپ وار اینڈ ٹیرر کا حصہ بنے ہیں تو آپ کے پاکستان سے جو پرائمریلی جتنا بھی ویسٹرن جو فائنینشیل سیکٹر تھا وہ پاکستان سے ایگزٹ کر گیا تھا. وہ بے شک بارکلیز بینک کی صورت میں ہو, وہ RBS ہو, وہ HSBC ہو,
اور اب جو ان سے اب آپ دیکھیے گا کہ دیز تھنگس آر گوئنگ ٹو چینج. آپ کے پاس آئی سی بی سی بھی آئے گا, آپ کے پاس بینک آف چائنا بھی آئے گا, آپ کے پاس جتنے اور دوسرے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یورپین بینکس ہیں, آپ کے جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کے اندر دوبارہ سے یہ تبدیلی آئے گی. پھر اسی طریقے سے جو آپ نے جو ایک حرکت کی with respect to this diplomatic initiative اور which is not a small thing, وہ ایک دیکھیں نا آپ, you are actually having series of wins. Last year آپ نے جو basically ایک win کی against your own neighbor, that was not a small thing. آپ نے بتایا your technological superiority on a very larger economy which was multiple times the size of your own economy. تو آپ نے یہ بتا دیا کہ ریگارڈلیس کہ وہ جہاں کہیں پہ بھی انہوں نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے, آپ کی ایک سپیریورٹی ان کے اوپر ہے. سملرلی اسی کی بات پہ جس طریقے سے آپ نے بھی جو سعودیہ پیکٹ کی ذکر کی, پہلی بات ہے کہ اس کی جو زیادہ تر شرائط ہیں وہ پبلک نہیں, اور نہ ہی ایسے پیکٹ جو ان سے وہ پبلک ڈومین کا حصہ بنتے ہیں. اور میرے خیال سے دین اگین یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے, اور اس کا امپیکٹ آپ کو یہ آئے گا. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کسی غریب آدمی کو کوئی بندہ وہ گیو اوے نہیں دے دیتا کہ بھی اوکے فائن یو آر پور سو آئی گیو یو $3 billion فار ناؤ. The thing is you have to earn it. And we are running it in this manner کہ in terms of your defense services you will be rendering your services to that nation and return of that they would be perhaps paying you for it. تو جو برڈن آپ کی اکانومی پہ جو آپ کی ڈیفینس سروسز کا جو ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے جو اسٹریٹجکلی آپ نے نینی کیس اٹھانا تھا, جس کی وجہ سے آج آپ اپنی سوورینٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر تیس نیس ہو گیا. آپ سے کئی گنا بڑے امیر لوگ یو اے جیسے ملک جو ان سے ہیں ان کی سوورینٹی جو ان سی کوشچن میں آ گئی, لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو کہنے کا مطلب کہ جو آپ کا ڈیفینس کا جو بجٹ تھا وہ اب سسٹین کیسے ہو سکتا ہے فرام دیز کیا کہتے ہیں آؤٹ سورسڈ سروسز. سملرلی آپ کی جو اپنی اندر کی جو انٹرنل جو ڈیفینس سروسز کی جو الائڈ انڈسٹری ہے, جو کہ ہم مثال کے طور پہ جب یہ ایکسپو ہوتا ہے ڈیفینس سروسز کا, اس کے آپ دیکھیں کہ اب اس کے اندر کس طریقے سے آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے اور اس کی الائڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی. تو اس طریقے سے ایک ریپل افیکٹ آ رہا ہے. پھر اسی طرح جب آپ نے یہ اسلام آباد کا پیکٹ کیا ہے, وہاں پہ ایک دم دوبارہ سے جو آپ کے کورسپونڈنٹ سے جرنلسٹ کے مختلف میڈیا ہاؤسز کے اور براڈ کاسٹنگ کمپنیز کے, ان کو دوبارہ سے ضرورت پڑی ہے, الجزیرہ کو ضرورت پڑی ہے, CNN کو پڑی ہے, BBC کو پڑی ہے کہ دے نیڈ ٹو ایکچولی فارم دوز ٹائز. فار ایگزامپل اگر وہاں پہ کون ہوگا, وہ ہمارا ایک ہیومن ریسورس ہے نا جس کی آلریڈی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے. They are already that qualified. ٹھیک ہو گیا. دلاور چاچا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ان کی آپ نے ساری باتیں سنی, اب اس کے اندر یہ ہے کہ ڈیفینس کے حوالے سے اگر ہم آؤٹ سورس بھی ہم نے ابھی تک کیا ہے تو اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا ملا ہے کہ اگر سعودیز بھی ہمارے ساتھ کچھ کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ لون کی شکل میں آئی ہیں, انہوں نے پیسے یہاں پہ رکھ دیے, ہمیں اس ریٹرن میں اس نے دیا کچھ نہیں گیا ابھی تک. تو میرا نہیں خیال نہ ڈیفینس کی ہمیں پتا, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ امریکہ نے کتنی شکیں رکھی تھی, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایران نے کتنی شکیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا ڈیفینس پیکٹ کیا ہے. اچھا, اس کے اندر ابھی تک ہمیں کوئی ریٹرن ایسا آیا نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یار ہمیں کوئی کمائی کی صورت میں آیا ہے. ابھی انہوں نے اگر رکھ دیا ہے اور پھر ڈیلیڈ آپ کی پیمنٹ ہے آئل کی شکل میں, دبئی ہے اس نے آپ سے پیسے واپس لے لیے ہیں, ہمیں کہیں سے کچھ آ نہیں رہا. ہماری ابھی بھی اکانومی اسی قرض پہ چل رہی ہے جو IMF ہمیں دے رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیفینس کے ہم نے پیکٹ کی ہے یا ہم یہ آؤٹ سورس سارا کچھ کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں کچھ ملتا تو نظر نہیں آ رہا. اکانومی کیسے بوسٹ کرے گی ہماری؟ دیکھیں احسن, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک شو ڈاؤن ہوا ہے چائنا اور ایران اور امریکہ کا, اس کے بعد دنیا جو کہا جا رہا ہے نا کہ ایسی نہیں رہے گی, وہ واقعی ایسی نہیں رہے گی جیسے اس سے پہلے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ UAE دور ہو رہا ہے سعودی عرب سے بھی, اور سعودی عرب ان سے بھی دور ہو رہا ہے, اور ریزلٹنٹلی جو ان کا ایک مل کے جو ایک تھا ایک ان ریٹن الائنس وغیرہ یہ سارا, اس کے بھی دھجیاں اڑ رہی ہیں. اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے قریب آ رہا ہے کیونکہ UAE اسرائیل کی طرف زیادہ ٹلٹڈ ہے. تو اس صورت میں آگے چل کے ڈیپینڈنسی سعودی عرب کی بھی اپنے ڈیفینس کے حوالے سے بھی اس نے دیکھ لیا کہ ریسنٹ وار میں کیا ہوا ہے, کس طرح اس کو پرابلم آئی اور کس طرح ان کو سالو کیا گیا. فرسٹ پریورٹی بہرحال اسرائیلی ہے امریکنز کی, اور دوسرا یہ ہے کہ امریکنز کے پاس اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں ہے کہ اگر ڈرون آئے اور ریفائنریز پہ گرے اور اس کا وہ ریکیج ہی گرے اور اس سے بھی پرابلمز کریٹ ہوں تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, یہ ساری صورتحال میں بہت ساری جو صورتحال ہے اس میں ایک اور طرح سے سعودی عرب کو ایران پاکستان کے قریب آنے کا ایک موقع ملا, اور پاکستان کو سعودی عرب کے قریب اس ڈیفینس پیکٹ کے بعد کی بھی جو صورتحال ہے. ٹھیک ہے نا,
اب اسرائیل کی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں اس تناظر میں امریکنز کے پر بھی کوئی پوری طرح ٹرسٹ کرنے پر تیار نہیں ہے. گلف کنٹریز بول تو نہیں رہے اوپنلی, لیکن اندر ایک سچویشن یہ چل رہی ہے. تو اس میں بھی پاکستان کا یہ ایک کردار بڑا اہم ہو گیا ہے. دوسرا, میں یہاں بڑی اچھی بات کی ہے چاند صاحب نے جو بلو اکانومی کی, اس میں جو مین فیکٹر ہے اس کو ہم ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ بھی کرتے ہیں, وہ ہے گوادر کا ایک دوبارہ سے اس کو ایک بوسٹ ملنا. ٹھیک ہے نا, اس سارے عمل میں, اور اس کا ہم نے اس دفعہ لگتا ہے کہ پورا فائدہ اٹھانے کا بھی پروگرام بنایا ہے کہ ہم نے یو اے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر اس کو بیک برنر پہ رکھا ہے تو اب ہم یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ایران کے راستے جو ٹریڈ ہے اس کو بھی کھولا ہے. اس کا مطلب ہے ایک پورا ٹرانسپورٹیشن کا ایک پورا وینیو جو ہے ہم نے وہ کریٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری انڈسٹری راتوں رات بوسٹ کر جائے گی, بدلتی دنیا میں سارا کچھ ہو جائے گا, ہماری جو آئل پرائسز ہیں وہ کم ہو جائیں گی, ہماری کاسٹ جو ہے آف پروڈکشن وہ کم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک بہت بڑی اوپننگ آپ کو مل رہی ہے. دیکھیں اسی طرح مواقع ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. تو یہ ایک سلور ہر مشکل میں کا ایک راستہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں اور اس طرف چلیں تو اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا گوادر, جس کو ہم بڑے عرصے سے محض سیاسی طور پہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے, ناؤ اٹ ریئلی it's becoming at the verge of game changing. اب ہمیں اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, کیسے اپنی ٹرانسپورٹیشن کو فیسلٹیز کو بڑھانا ہے, کیسے یہاں پہ جو ہے ایک جو یہ وائڈ اوپننگ ہے, دیکھیں نا ڈیپ سی پورٹ ہے وہ دبئی کے حوالے سے بھی, اور یو اے ای, اور ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہمارے اپنے دوستوں کی بھی ہیں وہ بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی. تو اب ہمیں کھل کے ایک انیشیٹو اس حوالے سے بھی لینا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو جنگ کی جو صورتحال ہے کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ کوئی پیس ہو جائے گا, کوئی ریکانسیلیشن ہو جائے گی, یا ابھی کام بڑھے گا؟ میں سمجھتا ہوں ٹرمپ نے یہ جو کیا ہے بلاکیڈ والا کام, یہ فیس سیونگ ہے. ٹھیک ہے نا, جیسا کہ کہا بھی گیا کہ ٹرمپ کے اوپر بڑا ایک پولیٹیکل پریشر ہے, سارا کچھ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پریشر اس لیے بھی بڑھ رہا ہے ایسن کے وقت کے ساتھ ساتھ امریکنز میں جو ہیوز ہیں وہ مور ہیوز ہوتے جا رہے ہیں, اور جو ہیو ناٹس ہیں وہ نیچے آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کو برنی سینڈر کا نام لیا. برنی سینڈر کی ایک کتاب ہے فائٹ اولیگارکی, اس نے یہاں تک بتایا کہ کس طرح جو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور ایک ایلیٹ کلب سا بن گیا ہے یہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے. اس نے بتایا کہ ہمارا سب سے پور برتھ ریٹ ہمارا ہو گیا, کہ وہ مطلب اس نے اکارڈنگ ٹو ہم اس کتاب میں. اس کے علاوہ بہت سارے جو اسکالرز ہیں امریکہ کے اندر بیٹھ کے جس میں انیکویلٹی پہ لکھ رہے ہیں, دی گریٹسٹ آف آل دی پلیگز, ایک کتاب ہے, مجھے اس وقت ان کے مصنف کا نام نہیں, وہ بھی ایک استاد ہیں امریکن یونیورسٹی میں. انہوں نے بتایا کہ 1976 سے ایک گیپ بڑھتا جا رہا ہے عام امریکیوں میں اور 1% امریکن جو ایلیٹ کلاس ہے, اور اب وہ پیک پہ پہنچ رہا ہے اس وقت. وہ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس کو سوٹ کرے. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب کیا ہونا چاہیے اب؟ میرے خیال میں تو نیگوسیشنز کو کامیاب ہونا چاہیے, جنگ کو دے شوڈ بی اے پیس ان دا ریجن, اور اسٹیٹ آف ہارموز کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں یا اس کے کنٹرول کے بارے میں ایک کنسنسس بلڈ ہونے کی بہت ضرورت ہے. یار یہ آپٹیمسٹک کہ جناب یہ ہو جائے. میں بالکل آپٹیمسٹک ہوں, کیونکہ یہ دنیا کی اکانومی, اس چیز کو یورپ کی اکانومی, جس کی اکانومی, ہمارے ریجن کی اکانومی اس کو, اس ایشو کو, اس کانفلکٹ کو آگے فردر سسٹین نہیں کر سکتی. تو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ یہ کانفلکٹ کو جتنی جلدی ریپ کیا جائے. ٹھیک ہے. رحمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ایک تو وش لسٹ ہے, وہ جو وش لسٹ وہی ہے جس طرح باقی دونوں نے فرمایا. میں بھی ان کے ساتھ یہی خواہش رکھتا ہوں کہ یہ جو ان سا کانفلکٹ ہے ختم ہو جائے, لیکن جو سپر پاورز ہیں اور خاص طور پہ پرٹیکولرلی یو ایس اے, وہ صرف ایک پریزیڈنٹ یا اس کی وم کے اوپر نہیں کام کرتے. ان کا ایک پورا ایک اپریٹس ہے جس کے تھرو وہ پورا کام کرتے ہیں. جس طرح آپ نے لیبیا میں دیکھا, آپ نے عراق میں دیکھا, افغانستان میں دیکھا. تو اب ناؤ دیٹ دے ہیو گون انٹو ایران, so are they going to pull out of Iran, or they are going to actually engage more into Iran? یہ جو ان سے ہے نا یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے. اور جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, یس اس کی وجہ سے ٹرمپ از ایکچولی ان ٹربل فار دیٹ. اور دوسری بات ہے کہ ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ وہ اپنے آپ کو کافی حد تک آئسولیٹ کر چکا ہوا ہے.
क्योंकि उसके जितने भी जो ज्यादातर नेटो अलाइज हैं वो उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट वो अबेंडन करते जा अच्छा, इसके वाइस वर्सा थोड़ा चले जाते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इसकी उल्टी पोजीशन होगी और अमेरिका अपनी जारियत में आगे निकल गया, फिर किस तरह देखते हैं चीजें? और फिर अल्लाह माफ करे ऑब्वियसली तबाही, और तबाही सिर्फ तबाही की तरफ हम अमेरिका देख के लिए रहे तो नहीं है, वो तो फिर वो पूरे खित्ते के लिए है, फिर वो उसका असर हमारे पे भी और ज्यादा डीप इम्पैक्ट आएगा और पूरी दुनिया पे आएगा। जो और जिस तरीके से ईरान ने इस बार जो एक चीज की जो कि बाकी मुल्कों से बड़ी कदरें मुख्तलिफ थी, उन्होंने बेसिकली किया ये कि उन्होंने थ्रू दिस, क्योंकि उन्होंने अपने मिसाइल तो फायर किए जो भी उन्होंने किए ऑन टू ऑल द डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को भी क्रिपल करने की कोशिश की, जिसके अंदर वो काफी हद तक कामयाब हो चुके हुए हैं और वो मजीद इस तरह की हरकत करेंगे। और अगर वो उस करने में कामयाब हो गए कि जिस तरह पहला जो उनका टारगेट था $100, अगला उनका 200 एंड देन ऑनवर्ड्स उन्होंने ये स्टिपुलेट किया हुआ कि इट कुड इवन गो एज मच एज हाई टू $300। फिर दूसरी बात है कि आपकी जो वर्ल्ड सप्लाई है उसका शॉर्टफॉल भी तो क्रिएट हो रहा है। इट्स अबाउट बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड, राइट? सो द पॉइंट बीइंग इज कि जो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे जितनी भी रिफाइनरीज हैं और जो एनर्जी बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वो ऑलरेडी डैमेज होता जाएगा तो आपकी जो कैपेसिटी है वो डिप्लीट करेगी। ठीक हो गया। आप दिलावर साहब बिल्कुल मुख्तसर आप भी बता दें, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए, दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है, दोबारा होती है, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें सारी दुनिया जो बच जाएंगे उनको दोबारा से बसाना पड़ेगा, दोबारा एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा। एक बात और, मैं समझता हूं कि ये जो जंग है, चलते चलते मैं ये अर्ज कर दूं कि मुझे लगता है कि इसमें ट्रंप का आइसोलेटेड एक्शन जो है वो एक अमेरिकन स्ट्रेटेजी नहीं लग रही मुझे पहली दफा, बल्कि यूं लग रहा है कि ये जो अटैक है ईरान के ऊपर, ये महज नेतन्याहू के बहकावे में आके भी और कुछ ट्रंप की अपनी ख्वाहिशें जो 39 साल से चली आ रही हैं कि ईरान पे हमला कर देना चाहिए, ये कोई ऐसी सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल है। इसलिए उन्होंने फौरन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मेरी शुरा की बातें सुनी। बात यहाँ यही है जो दिलावर चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई है और वो उन्होंने जिक्र कर दिया नेतन्याहू, लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू इजराइल को लगाम कौन डालेगा? वो किसी के काबू में नहीं है। सारी दुनिया ट्रंप को तो शायद डाल सकती है, लेकिन नेतन्याहू के ऊपर कोई उसको काबू करने में हमें कामयाब नजर नहीं आता। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेजबान हसन से आपको इजाजत दीजिए।